एक औरत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन शादी से पहले जो हमारी रूटीन होती है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, वो ना शादी के बाद जो है उसको कवर करना, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए। जिस तरह से शादी से पहले ना हम रोज़ा, नमाज, हर इबादत कितनी आसानी से कर लेते थे, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी क़ज़ा तक नमाज नहीं होती थी। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हाल हो जाता है, कुछ ऐसा आलम हो जाता है कि नमाज़ें क़ज़ा पे क़ज़ा होती जाती है, नमाज़ पढ़ने का इंसान को वक्त नहीं मिल रहा है। वो अपनी लाइफ में एक औरत सिर्फ़ क्या करती है, वो अपने घर के ही काम करने में, अपने शौहर और बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाने में ही इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसे ना ही तो अल्लाह याद है, ना ही अपना खालिक याद है, ना ही अपना मालिक याद है। वो किस लिए इस दुनिया में आई है, ना ही तो उसको वो काम याद है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे लगता है कि यही उसकी ज़िंदगी है, रोज़ सुबह उठना, खाना बनाना, ज़िम्मेदारियाँ उठाना, बस यही उसका काम है। जबकि ये इस्लाम हमें नहीं सिखाता, और ना ही इस्लाम हमें ये कहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपने लिए जीना सीखो, और मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अपने लिए, अपने आखिरत के लिए, अपने आखिरत को बनाने के लिए हमें जीना सीखना पड़ेगा, और सीखना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि कोई वक्त ऐसा आएगा जब हमें आराम मिलेगा, जब हमें रेस्ट मिलेगा, तब हम ना हमारी नमाज़ें नहीं क़ज़ा होगी, हमारी नमाज़ें नहीं छूटेगी। पहले बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे अभी हैं इसलिए नमाज़ छूट रही है, थोड़े बड़े हो जाएं। फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे पास और मसले आ जाते हैं, फिर वो जवान भी हो जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी नमाज मुसलसल इंसान की क़ज़ा हो रही होती है, क्योंकि ये हमारी रूटीन, हमारी आदत में शामिल हो जाता है। तो नमाज क़ज़ा करना, नमाज को छोड़ना, नमाज को ना पढ़ना, इसे अपनी रूटीन में हमें शामिल नहीं करना है, बल्कि हमें रोज़ डेली नमाज़ पढ़ना है, हर वक्त का नमाज़ पढ़ना है, और पूरे तवज्जो के साथ पढ़ना है। ये हमें अपनी रूटीन में शामिल करना है इंशाअल्लाह ताला। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, ये मैंने फ्रंट कैमरे से शूट किया है। तो मैंने सारे काम सीधे हाथ से ही मैं करती हूँ, लेकिन सब आपको उल्टा दिखेगा जहाँ तक मैंने जो है सीधे कैमरे का यूज़ किया है, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है जो कि बैक कैमरा सेट हो जाए, क्योंकि फिर वो मुझे दिखेगा नहीं कि किस तरह से सेट हुआ है कैमरा, एंगल क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब मैं इधर का शूट करती हूँ तो उसके लिए मुझे यही करना होता है कि फ़्रंट कैमरा लगाना होता है। इसीलिए आपको सारी चीज़ें उल्टी नज़र आएगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग के कमेंट आते हैं कि सिस्टर आप उल्टे हाथ से सारे काम करते हो। तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं उल्टे हाथ से काम नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं जिनको आदत होती है, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई आदत नहीं है, मैं सीधे हाथ से ही सारा काम करती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक है फ्राइडे के दिन 9 ऐसे काम जो कि हमें करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि हम फ्राइडे के दिन ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हमारी जैसे बाकी दिन गुज़र रहा है ना, तो हमारा जुमा का दिन भी बिल्कुल वैसे ही गुज़र जाता है। काफ़ी सारी औरतें हैं, और किसी टाइम पे मैं भी थी, ऐसा ही सोचती थी कि कल जुमा है तो कल के दिन ज़्यादा ज़्यादा इबादत करनी है, ज़्यादा ज़्यादा कुरान पढ़ना है, ज़्यादा ज़्यादा पारे पढ़ लेने हैं, है ना, निफिल पढ़ लेना है, या फिर जो क़ज़ा नमाज है वो भी हम कर लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें सोचते थे कि हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, लेकिन अफ़सोस कि जुमा का दिन यूँ शुरू हुआ और यूँ ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चलता था। यहाँ तक कि कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि लास्ट टाइम पे इंसान न सिर्फ़ और सिर्फ नमाज ही जुमा के दिन पढ़ पाते, और कुरान और बाकी चीज़ें ना रह ही जाती है। दुरूद शरीफ भी नहीं हो पाती, कुरान भी नहीं पढ़ पाते, सूरह कहफ भी नहीं पढ़ पाते हैं, और भी जो चीज़ें पढ़ने की है वो सब कुछ भी नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। सबसे पहली जो हमारी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम ना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं अपने काम का, अपने घर के रूटीन को ना मैनेज नहीं करना जानते हैं। हम किसी भी वक्त कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा उस काम में लग जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो काम करते करते हमें इतना वक्त हो गया। और वही अगर आप रूटीन सेट कर लें, तो टाइम टेबल थोड़ा सा बना लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में किचन समेटना है, कितनी देर में खाना बनाना है, कितनी देर में बेडरूम
کلین کرنا ہے، کتنے دیر میں نہانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، پھر نماز کے لیے بھی آپ کو آرام سے ایزیلی نا ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میری اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ آپ کیسے مینیج کریں گے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ ضرور بنا دوں گی ویڈیو، اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو ضرور کامنٹ کریے گا۔ آج کا میرا ولاگ یہ ہے کہ ہم نا جمعے کے دن کو بہت ایزلی جو ہے بیکار کر دیتے ہیں، تو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 9 ایسے کام جو کہ جمعہ کے دن آپ لازمی کرنا شروع کر دیجئے، اس سے گھر میں بہت زیادہ برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور آپ کی صحت بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو بھی نا دل سے بہت سکون مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 9 کام کون کون سے ہیں جو کہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو یہ جو ہے جمعہ کے دن ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ جمعہ کے دن کو خاص سمجھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو جمعہ کے دن کو خاص نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے اور دنوں کے مقابلے خاص ہوتا ہے، اس میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، باقی دن نہیں ہے، جمعہ کے دن آتا ہے، تو یہ تو ویسے بھی خاص ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری چیز جمعہ کے دن ہماری نبی کے پاس جو ہے درود جاتا ہے، جمعہ کے دن ان کے پاس پیشی ہوتی ہے، تو ہمیں نا وہ پورے ہفتے جو پڑھتے ہیں وہ جمع، پھر اس کے بعد جو آج کے دن پڑھا جمعے کے دن وہ والا کاؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت خاص بات ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ سکون اور برکت آئے گا، یہ اپنی روٹین میں نا میں کہہ رہی ہوں آپ کو شامل کر لیجئے، بہت سکون ملے گا۔ تو پہلا کہ جمعہ کے دن کو خاص سمجھنا ہے، جب تک خاص نہیں سمجھیں گے تو کام جلدی نہیں کریں گے، گھر کو جلدی نہیں سمیٹیں گے، اور جلدی نہیں سمیٹیں گے تو ہر جمعہ جیسے نکلتا ہوا آ رہا ہے نا، اب تک آپ کا سارا جمعہ آپ نے بیکار کر دیا، اب آگے بھی جمعہ ایسے ہی آپ کے بیکار ہوتے رہیں گے، جب تک کہ آپ سیریس نہیں ہوں گی نا خود اپنے لیے، اپنے آخرت کے لیے، تو کوئی آپ کو یہ بات سکھانے نہیں آئے گا، سمجھانے نہیں آئے گا، کیونکہ آج کا وہ ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے اور سکھائے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ انسان کو خود سمجھنا ہوتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اس دنیا کو دیکھتے ہوئے، اس دنیا کی بے حیائی کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، جو کہ غسل ہمیں کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں نا عطر لگانا چاہیے جو کہ سنت ہے، اور جمعہ کے دن جو ہے نہا کر کے نا آپ کو نا صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جو ڈیلی ویئر کے کپڑے ہیں اس میں سے کوئی اچھا سا جوڑا ہے جو کہ ہر انسان کے پاس رہتا ہے، عورت کے پاس بھی مرد کے پاس بھی کوئی اچھا سا، تو اس دن کوئی اچھا سا جوڑا نکالیں، نیا ہے تو نیا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن نیا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اسی لیے کپڑے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پہلے تو صاف سا ہی پہنیں، یعنی کہ پرانے کپڑے کو اچھے سے دھو کے صاف کر کے اسے پہن لیں۔ اگر کوئی اچھا ہے ڈیلی وے میں پہننے میں سے کوئی اچھا سا کپڑا ہے تو اسے پہن لیجئے، خوشبو لگائیے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا، تو آپ نا جمعہ سے ایک دن پہلے گھر کو اچھے سے کلین کر لیجئے، کیونکہ جمعہ کے دن ٹائم ویسٹ ہوگا، اور جمعہ والے دن آپ کو نا ایک نئی سی چادر بچھانی ہے، صاف ستھری سی چادر بچھانی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو، اگر نہیں ہے تو پرانے میں سے جو اچھی ہے اسے بچھائے، یا پھر اس کو دھو کر کے اچھے سے پاک کر لیجئے، مطلب کہ بیسیکلی ہر چیز پاک ہونی چاہیے، تو اس کو آپ بچھائیے، تو اس سے بھی بہت برکت آتی ہے، ایک پازیٹیو وائبس آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دین سے نا بہت زیادہ جوڑتی ہے اور قریب کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ واقعی میں جمعہ کے دن بہت خاص ہے، کیونکہ تقویٰ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی تو عصر کے بعد جو دعا قبولیت کا وقت ہے تبھی تو دعا قبول ہوگا۔ نیکسٹ آتا ہے کہ صدقہ دیجئے، جمعہ کے دن آپ صدقہ دیا کریے، 10 سے اوپر کتنا بھی دے سکتے ہیں آپ، جان کا دے سکتے ہیں، مال کا دے سکتے ہیں، صحت کا، جو بھی آپ کو دینا ہے صدقہ، اس نام سے آپ صدقہ نکال کے مسجد میں جب نماز کے لیے شوہر جائیں گے تو وہاں پر وہ جمع کر کے آ سکتے ہیں، یا پھر باہر مانگنے والے کوئی غریب فقیر ہوتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ صدقہ کا مطلب یہی ہے اللہ کے نام پہ دینا، تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی اور کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جمعہ کے دن جو ہے قرآن شریف پڑھنا، اور نیکسٹ آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن سورہ کہف بھی پڑھنا ثواب ہے، اس کی بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے جمعہ کے دن، جو کہ انسان نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈیلی روٹین میں اتنا زیادہ بزی ہے، تو ڈیلی روٹین کو نا ایک دن پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا کریے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام جو کہ اس دن جو ہے آپ کو برڈن نہ ہو، پریشر نہ ہو، آپ آرام سے عبادت کر سکیں زیادہ سے زیادہ۔ اور بہت لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایک ہی دن کیوں، باقی دن کیوں نہیں، باقی دن بھی کرنا ہے،
باقی دن بھی چیزیں کرنی ہیں، ہمیں پورا نماز پڑھنی، عبادت کرنی ہے، لیکن جب بھی کوئی خاص موقع ملے تو کوشش کریں کہ اس دن زیادہ کر لیں۔ کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت ہو، ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے آخرت میں، اور ہمارے گناہ معاف کر دیں اللہ۔ تو ہر موقع جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، خاص طور سے جب معافی اپنے لیے مانگنی ہو تو۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، بہت زیادہ کوانٹٹی میں پڑھنا، 100 بار تو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی کہ لیڈیز جو ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں جمعہ میں، تو اس کے بعد پڑھتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سے سٹارٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیے، پھر وضو کر کے مطلب چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور کاؤنٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ پڑھیے، مطلب جتنا ہو سکے اتنا پڑھیے، اور اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو زیادہ بھی پڑھیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کاؤنٹ سے اچھا ہے کہ آپ دل سے کم پڑھیے، زیادہ پڑھیے، لیکن سکون سے دل سے پڑھیے اور ہمارے نبی کو یاد کر کے پڑھیے، تو اس میں زیادہ ثواب بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہے اس میں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہر عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو دل سے اور سکون کے ساتھ کرنا شروع کریے۔ یہ 9 کام وہ تھے جو کہ جمعہ کے دن ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے جمعہ کے دن کو مکمل تیار کر سکتے ہیں، اور اپنے جمعہ کے دن کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اپنا کے۔ لاسٹ پوائنٹ آتا ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو ہے اپنے گناہ کی معافی ضرور مانگا کریے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کی جائز دعائیں ہیں اس کو بھی مانگا کریے، کیونکہ اس ٹائم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ ضرور اللہ سے مانگا کریے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت رہتا ہے، اتنا ٹائم ہے کہ عصر سے مغرب کے بیچ آپ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو سکتی ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے اس پہ صبر کیا کریے، کیونکہ میری بہت ساری بہنیں جو یوٹیوب سے لے کے اپنی پرسنل لائف میں مجھ سے وظیفے پوچھتی ہیں، یا یہ پوچھتی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا، تو میں یہی کہوں گی اس سے اچھا موقع کیا ملے گا۔ مہینے میں 4 دن آپ کو مل رہا ہے، ایک ایسا وقت جہاں اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو بس ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنا دامن پھیلانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، گر گرا کر کے، روح کر کے، جس طرح سے ہمیں منانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اپنی دعا قبول کروانی ہے۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس ٹائم پہ آپ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اپنے خیروں کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ان سب چیز کے لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے میں اپنی پیاری پیاری سسٹر کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم بیوی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، جس کے لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور ہمیں ہمیشہ نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے اپنی گناہوں کے لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ان سب کے علاوہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ کو، کہ ہم کہاں وقت بتائیں، کیسے گزارے، ہم نے کون کون سی نماز چھوڑی اور کیوں چھوڑی، کس لیے چھوڑی، کیا ریزن تھی، سب کا حساب دینا ہے، تو ہمیں ہی دینا ہے۔ وہاں بچے نہیں آئیں گے کہ ہماری وجہ سے چھوڑ دیا، شوہر نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، خود کو ہی دینا ہے۔ اسی لیے آج کے ہی ولاگ سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں خود کے لیے جینا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے، اور جس دن ہم نے یہ کر لیا اس دن ہماری زندگی سکون سے بھر جائے گی۔